तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा रोज़ाना मुताला पेश करते हैं। अगर आप पिछले प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.biblimutalia.com। आपको वहाँ ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक खुदा हूँ, आपको बरकत दे। आपको भी। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हमें पिछली किस्त के बारे में थोड़ा सा बता दें और आज 7वें बाब का मजमून क्या होगा? अहबार की किताब का पहला हिस्सा खुदा के पास आने के ताल्लुक से बात करता है, इसलिए पहले 7 बाब कुर्बानियों के ताल्लुक से हैं। 8, 9 और 10 बाब कहानत के ताल्लुक से बात करते हैं और 11वें बाब से लेकर 15वें बाब तक पाकीज़गी के बारे में बताते हैं और फिर 16वें बाब में अजीम कफ़ारे का दिन है। यानी बुनियादी हालात ये हैं कि कुर्बानी जो कि खुदा के पास आने का बाइस है, और काहिन जो हमारा हाथ थामता है कि हम खुदा में दाखिल हो सकें, और फिर पाकीज़गी है जो खुदा के साथ ताल्लुक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि 7वां बाब भी कुर्बानियों के ताल्लुक से ही है। सही। हमने किताब के तारुफ के दौरान कुर्बानियों के ताल्लुक से बताया था, लेकिन हमने पिछले बाब में बताना शुरू किया कि कुर्बानियों का कानून क्या बिल्कुल। है। हमें कुर्बानियों की इस शरह के ताल्लुक से बताएं जिसके ताल्लुक से हमने बात की, और इस बात का मजमून क्या है। हमने पिछले बाब में 3 कवानीन की बात की है और इस बाब में भी 2 कवानीन हैं, यानी हमने सोख्तनी, नज़र और गुनाह की कुर्बानी की शरह की बात की, और इस बाब में हम खता की कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी की शरह की बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। हम खता की कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी की शरह के ताल्लुक से बात करेंगे। सही। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़रूर। और जुर्म की कुर्बानी के बारे में शरह ये है, वो निहायत मुकद्दस है। जिस जगह सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं, वहीं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़िबा करें, और वो उसके खून को मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़कें, और वो उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, यानी उसकी मोटी दुम को, और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सब को वो अलग करे, और काहिन उनको मज़बा पर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी के तौर पर जलाए। ये जुर्म की कुर्बानी है, और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए और किसी पाक जगह में उसे खाए, वो निहायत पाक है। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसी खता की कुर्बानी है, और उनके लिए एक ही शरह है, और उन्हें वही काहिन ले जो उनसे कफारा देता है। और जो काहिन किसी शख्स की तरफ से सोख्तनी कुर्बानी गुजरानता है, वही काहिन उस सोख्तनी कुर्बानी की खाल को जो उसने गुजरानी अपने वास्ते ले ले, और हर एक नज़र की कुर्बानी जो तनूर में पकाई जाए, और वो भी जो कड़ाही में तैयार की जाए और तवे की पकी हुई, उसी काहिन की है जो उसे गुजराने। और हर एक नज़र की कुर्बानी खा उसमें तेल मिला हुआ हो या वो खुश्क हो, बराबर बराबर हारून के सब बेटों के लिए हो। भाई यूसुफ, हमें दोबारा बताएं कि खता की कुर्बानी की क्या अहमियत है और इसका खता की कुर्बानी की शरह से क्या ताल्लुक है। हमने बाब के आगाज से देखा है कि खून की 4 कुर्बानियां थीं और एक कुर्बानी खून के बगैर थी। ये 4 नज़र की कुर्बानियों के साथ हमें मसीह के ताल्लुक से बताती हैं। ये चारों कुर्बानियां मसीह की मौत के ताल्लुक से हैं, जबकि नज़र की कुर्बानी मसीह की जिंदगी के
تعلق سے بتاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آغاز سوختنی قربانی سے ہوتا ہے، پھر سلامتی کی قربانی، گناہ کی قربانی، اور پھر آخر میں خطا کی قربانی ہے۔ دراصل یہاں مصنف خدا کے حصوں پر توجہ کو مرکوز رکھتا ہے۔ سوختنی قربانی۔ جی ہاں، سوختنی قربانی پہلی قربانی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا اور ہماری ضروریات کا تعلق ہے، ہمیں سب سے پہلے خطا کی قربانی کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں خطا کی قربانی کے تعلق سے سوچتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں نے گناہ سے بڑھ کر کیا ہے، اس لیے مجھے گناہ کی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے اپنا تعلق خدا کے ساتھ بحال کرنے کی ضرورت ہے، یہ سلامتی کی قربانی ہے۔ اور آخر میں مسیح کی موت جو خدا کے تقاضے کو پورا کرتی ہے اور تسکین دیتی ہے، اور یہ سوختنی قربانی ہے۔ یہاں شرع پر کچھ فرق طریقے سے بات کی گئی ہے جس کا مطالعہ ہم نے پہلے کیا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ گناہ کی قربانی اور خطا کی قربانی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ گناہ کی قربانی خدا کی فطرت کو بطور قدوس ظاہر کرتی ہے، جبکہ خطا کی قربانی خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا پاک ہے، اس لیے گناہ کا مکمل طور پر ڈھانکا جانا ضرور ہے، اور خدا راست ہے، اس لیے اس بات کو تسلی کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، یہی چیز ہم خطا کی قربانی میں دیکھتے ہیں۔ خطا کی قربانی کو انسانی امتحان کا پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گناہ اور خطا کو دیکھتا ہے، بالکل اور اسے قربانی کی ضرورت ہے تاکہ خطاؤں سے نپٹا جائے، یوں وہ خطا کی صحیح۔ قربانی سے متعارف ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس حصے میں یہاں صلیب پر مسیح کے تعلق سے بات کی گئی جی ہے، لیکن وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہتا ہے کہ نہایت پاک ہے۔ نہایت پاک ہے سے اس کی کیا مراد ہے؟ مجھے نہایت پاک ہے کہ لفظ میں 3 خیالات نظر آتے ہیں، اور پہلا خیال یہ ہے، اگر مسیح جو نہایت پاک ہے، اور اگر وہ باپ کی گود سے ہمارے پاس نیچے نہ آیا ہوتا، تو مسیح گناہ کی قربانی کے لیے مناسب نہ ہوتا۔ اس لیے لوکا پہلے باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی بات مسیح کا خطا اور گناہ کی قربانی ہونے کی واضح بنیاد ہے۔ لیکن ہم زبور 22 میں ایک اور خیال دیکھتے ہیں، جب وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح پکار رہا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن وہ یہاں پر خود ہی جواب دیتا ہے، لیکن تو قدوس ہے اور اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ کیونکہ خدا پاک ہے، تو یہ بات بہت ہی لازم تھی کہ خدا مسیح کو یہاں چھوڑ دے۔ یہ مسیح کے تعلق سے ایک رخ ہے، لیکن عملی اعتبار سے اگر ایک ایماندار کو یا پھر ایک کاہن کو خطا یا پھر گناہ کی قربانی کھانی پڑتی، تو پھر ہمیں کھانے کے دوران نہایت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ کار بھائیوں کے گناہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں محتاط رہنا ہے کیونکہ ہمارا زندہ خدا قدوس ہے۔ اور 6 آیت اسی تعلق سے بتاتی ہے کہ کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے، کیونکہ وہ نہایت پاک ہے۔ یعنی جب ہم اپنے بھائیوں کے گناہوں کے ساتھ نپٹ رہے ہوں تو مجھے حقارت سے نہیں کرنا، یا صرف اس کے بارے میں بات کر کے اور پاک چیزوں کے تعلق سے بات کر کے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ پاک ہے اور اسے نہایت پاک جگہ میں کھایا جائے۔ بھائی یوسف، آپ نے ہمیں گناہ کی قربانی میں سے کھانے کے تعلق سے کافی آگاہی دی ہے، جس جی کا مطلب ہے کہ میں گناہ کو یاد کرنے میں اپنے بھائی کا شریک ہوں، گویا وہ میرا ہی بالکل گناہ ہے، صحیح، اور مجھے اس معاملے کو پاکیزگی کے ساتھ نپٹانا ہے۔ بالکل۔ صحیح، جب ہم شکریہ۔ دانیل اور نہمیہ اور عزرا کے 9ویں باب کی طرف لوٹتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے گناہوں کا اس طرح اقرار کیا جیسے ان کے اپنے ہوں۔ جی، ان کے اپنے، اور یہی عزرا کے 9ویں باب میں ہوا، نہمیہ کے 9ویں باب میں، اور دانیل کے 9ویں باب میں۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 8 اور 9 میں، اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی تھی اپنے واسطے لے لے، جو اسے گزرانے۔ نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی میں کیا فرق ہے؟
दरअसल 8वीं और 9वीं आयत का खता की कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। खता की कुर्बानी के ताल्लुक से बातचीत 7वीं आयत में खत्म हो गई थी। गोया वो रूहानी एतबार से कहना चाहता है कि ये खता की कुर्बानी खाने वालों के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपने भाइयों के गुनाहों में शामिल हों, लेकिन ये कहानत के हर अमल का नतीजा है, क्योंकि सोख्तनी कुर्बानी की खाल यहाँ पर मेरे लिए है। अगर मैं तनूर की पाकीज़ा नज़र पेश करूं जैसा कि हमने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि हर एक नज़र की कुर्बानी जो तनूर में पकती है और वो भी जो कढ़ाई में तैयार की जाए और तवे पर पकी हुई भी उसी काहिन की है जो उसे गुजराने, यानी यहाँ पर बैरूनी लिहाज से फायदा है, और तीसरा जो कि सोख्तनी कुर्बानी है और वो अंदरूनी फायदा है, और नजर की कुर्बानी खाना, लेकिन वो यहाँ नजर की कुर्बानी में फर्क बताता है। जो तवे की पकी हुई है ये उस काहिन की है जो उससे गुजराने, जबकि इसमें तेल मिला है और ये तंदूर में डाली नहीं गई, और ये हमें मसीह के दुखों के ताल्लुक से नहीं बताती। और ये हर काहिन के लिए एक जैसी है, जैसी एक के लिए वैसी दूसरे के लिए, मतलब हर काहिन के लिए एक जैसी नजर रखी जाती है। और रूहानी सबक यह है कि मसीह को बतौर खुराक लेना है जो दुखों में से गुजरा था। रूहानी गहराई की जरूरत है। मैं अमूमन मसीह को जलाल और कामलियत में ज्यादा नहीं सराहता जितना कि उसके दुखों से गुजरने को, जब तक कि मैं ये ना जानूं कि मैं कितना कमजोर हूं। मेरे साथ नाइंसाफी की जाती है, लेकिन जब मसीह को सताया गया तो उसने क्या किया? उसे सताया गया तो भी उसने मुंह ना खोला। भाई यूसुफ, आपने हमें एक और कुंजी दी है ताकि हम पुराने अहदनामे के तमाम निशानात, कुर्बानियां और शरा को समझ सकें जो कि मसीह है। जी आपका सोख्तनी कुर्बानी की तरफ इशारा हमें मसीह की तरफ दोबारा ले बिल्कुल। गया, और जब नज़र की कुर्बानी का जिक्र किया तो ये मसीह की जिंदगी है। यानी हम रसूमात और जवाबित की बात नहीं कर रहे। अगर कोई हमें सुन रहा है तो वो कह सकता है कि तेल मिले होने से और नज़र की कुर्बानी से और सोख्तनी कुर्बानी से क्या मुराद है, और हम उन तमाम निशानात की बात कर रहे हैं जो मसीह की जिंदगी और उसके कफारे से मुतालिक है। इब्रानियों के 10वें बाब में हम देखते हैं कि वो हर तरह की कुर्बानियों और नजरों का जिक्र करता है। फिर वो कहता है कि खुदा को इन चीजों से कोई खुशी नहीं। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं। यहाँ तमाम नजरें और तमाम कुर्बानियां मसीह की तरफ इशारा करती हैं। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम 11वीं आयत से सलामती की कुर्बानी की शरह के बारे में बात करेंगे, और सलामती के ज़बीहे के बारे में जिसे कोई खुदाउंद के हजूर चढ़ाए। शरह ये है कि वो अगर शुक्राने के तौर पर उसे चढ़ाए तो वो शुक्राने के ज़बीहे के साथ तेल मिले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ और तेल मिले हुए मैदे के तर कुलचे भी गुजराने और सलामती के ज़बीहे की कुर्बानी के साथ जो शुक्राने के लिए होगी वो खमीरी रोटी के गिरदे अपने चढ़ावे पर गुजराने, और हर चढ़ावे में से वो एक को लेकर उसे खुदावंद के रूबरू हिलाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। ये उस काहिन की हो जो सलामती के ज़बीहे का खून छिड़कता है, और सलामती के ज़बीहों की उस कुर्बानी का गोश्त जो उसकी तरफ से शुक्राने के तौर पर होगी कुर्बानी चढ़ाने के दिन ही खा लिया जाए। वो उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े, पर अगर उसके चढ़ावे की कुर्बानी मन्नत का या रजा का हदिया हो तो वो उस दिन खाई जाए जिस दिन वो अपनी कुर्बानी गुजराने, और जो कुछ उसमें से बच रहे वो दूसरे दिन खाया जाए। पर जो कुछ उस कुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और उसके सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा, और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि यह मकरूह बात होगी। और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जो गोश्त किसी नापाक चीज से छू जाए, खाया ना जाए, वो आग में जला दिया जाए। और ज़बीहे के गोश्त को जो पाक है वो तो खाए, लेकिन जो शख्स निजासत की हालत में खुदावंद की सलामती के ज़बीहे का गोश्त खाए वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और जो कोई किसी नापाक चीज को छुए, खा वो इंसान की निजासत हो या नापाक जानवर हो या कोई नजिस मकरूह शय हो, और फिर वो खुदावंद की सलामती के ज़बीहे के गोश्त में से खाए, वो भी अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। भाई यूसुफ, तफसीलात जिनका हमने मुताला किया है ये सलामती की कुर्बानी के ताल्लुक से हैं, लेकिन हमें एक बार फिर जानने की ज़रूरत है कि मसीह के ताल्लुक से और शरीयत के ताल्लुक से सलामती की कुर्बानी का क्या मतलब है। सलामती की कुर्बानी यहाँ पर गुनाहगार इंसान और खुदा के दरमियान पुल का काम देती है। ये पुल मसीह के वसीले बनाया गया जब वो सलीब पर लटका था, सलीब पर अपने खून के वसीले सुलह करवाते हुए, और ये सुलह उसने इंसान और खुदा के दरमियान करवाई, और यही सलामती की कुर्बानी का मतलब है। सलामती की कुर्बानी की शरह जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया ये 3 हालात के बारे में
بتاتی ہے یہ قربانی کیوں پیش کی گئی تھی، یہ کب پیش کی جائے اور کھانے کی شرائط کیا ہیں، اور یہ کیوں پیش کی گئی۔ یہاں پر 3 وجوہات ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے اگر یہ نظر شکرانے کی ہے، یعنی جب کوئی شخص خدا کا شکر ادا کرنا چاہے تو وہ سلامتی کی قربانی پیش کرتا ہے، اور 16ویں آیت میں لکھا ہے یہ قربانی منت یا پھر رضا کرانا ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب پیش کی جاتی ہے، جب کوئی شخص خدا میں شادمان ہونا چاہتا ہے یا پھر خدا کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہے تو اسے سلامتی کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کھانا کب چاہیے، اسی دن جس دن اسے پیش کیا جائے، اور اگلے دن، اور تیسرے دن اسے آگ میں جلا دیا جائے، جس کا مطلب ہے کہ اگر خدا اور انسان کے درمیان کی رفاقت کی بنیاد یہ نہیں تو پھر یہ ناپاکی ہے، اور اس لیے خدا اور انسان کے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان رفاقت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صلیب کا بنیاد صلیب۔ ہونا ضرور ہے۔ سلامتی کی قربانی خدا اور انسان کے درمیان رفاقت کے تعلق سے بتاتی ہے، جس کی بنیاد صلیب ہے۔ بالکل صحیح۔ تیسری چیز جو کہ سلامتی کی قربانی کی بنیادی شرط ہے، اسے پاکیزہ جگہ پر کھایا جائے، اور ایک خاص بات، سلامتی کی قربانی کو ناپاکی کے ساتھ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے تیسرے دن نہ کھایا جائے بلکہ پہلے دن کھائی جانی چاہیے؟ پہلے اور دوسرے دن، یعنی کہ یہ قربانی مسلسل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود رہا کرتی تھی، مطلب کہ گویا یہ قربانی صلیب کی بنیاد پر ہو، نہ کہ اس سے دور رکھی ہو۔ میں گوشت ہی نہیں بلکہ میں سلامتی کی قربانی کھا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک عکس ہے، لوکا 15 میں سلامتی کی قربانی کی بات کی گئی ہے۔ کیا آپ ہمارے ناظرین کی مزید سمجھ کے لیے اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی، لوکا کے 15ویں باب کی 11ویں آیت میں مسیح نے شاندار تمثیل بتائی تھی۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے نے اپنا سارا مال جمع کیا اور بہت دور کے ملک میں چلا گیا۔ وہ پردیس کے ملک میں خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باپ کے پاس واپس جائے گا، لیکن اپنی نادانی میں دولت اور خوشی دونوں کھو دیں۔ لیکن وہ واپس آیا۔ اسے توقع یہ تھی کہ اس کا باپ اسے نوکروں کی طرح اپنے گھر میں دوبارہ قبول کرے گا۔ اسے یہ منظور تھا، لیکن وہ جان لیتا ہے کہ اس کے باپ کی محبت بہت عجیب ہے۔ وہ اپنے نوکروں سے یہ کہتا ہے، اسے اچھا لباس پہناؤ اور پلا ہوا بچڑا لاؤ، ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، اور کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ سلامتی کی قربانی آج کے دور میں ایمانداروں کے لیے کافی معنی رکھتی ہے۔ ہم سب مل کر خدا کے ساتھ رفاقت میں ہیں اور ایک ہی چیز میں شریک ہیں، اور یہ کیا ہے؟ دراصل ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں رفاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اعمال کے 2 باب کی 42ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے میں مشغول رہے، تاہم تمام ایمانداروں کے درمیان رفاقت کی سب سے خوبصورت تصویر مسیح کی میز ہے، جس کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں ہے، اور خداوند کی میز سلامتی کی قربانی کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہے، اور خداوند کی میز میں سے کھانا ایک پکے یہودی کی طرف اشارہ ہے جو سلامتی کی قربانی کھایا کرتا تھا، جو خدا کا ایک حصہ ہے اور پیش کرنے والے کا بھی حصہ ہے، اور جو اس قربانی کو لاتا ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے، اس کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے سلامتی کی قربانی کو کھانے کے لیے صفائی اور پاکیزگی لازمی شرط تھی۔ صحیح۔ یہ لازم ہے کہ جو کوئی روٹی توڑتا ہے یا رفاقت میں شامل ہوتا ہے یا رفاقت کے لیے سامنے آتا ہے، وہ خود کو اچھی طرح پرکھے کہ اسے ہمیشہ عملی راست زندگی گزارنی ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں لکھا ہے، مجھے خود کو پرکھنا ہے، اور 10ویں باب میں لکھا ہے، مجھے ان کو پرکھنا ہے جن کے ساتھ رفاقت میں مل کر میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں کہ میں کسی کے ساتھ رفاقت میں ہوں اور پھر میں خداوند کی میز میں بھی شریک ہو جاؤں۔ صحیح، شکریہ۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بائیسویں آیت سے شروع کرتے ہوئے وہ چربی اور خون کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ جی بھائی۔ دراصل صحت کے اعتبار سے یہ بالکل اچھا نہیں کہ چربی اور خون کو کھایا جائے،
لیکن روحانی اعتبار سے جس کی مجھے زیادہ فکر ہے، یہ چربی قربانی کی توانائی اور ارادے کو ظاہر کرتی ہے، اور خون زندگی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کی یا جانوروں کی جان خون میں نہیں، اور مسیح میں یہ چیز خدا کی طرف سے مخصوص ہے۔ اس کی مرضی اور اس کی قوت دونوں خدا کے لیے مخصوص ہیں، گویا اس نے خود کو اور اپنی زندگی کو بس خداوند کے لیے ہی پیش کیا، اور یہی ہمیں مسیح سے سیکھنا چاہیے۔ ہماری توانائی، ہماری مرضی، ہماری ساری سرگرمیاں خدا کے اور صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح، شکریہ۔ پھر 28ویں آیت سے وہ کاہنوں کے حصے کی بات کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس پیش کی گئی قربانی میں کاہن کے حصے کے تعلق سے بتائیں۔ دیکھیں، ہم کاہنوں کے حصے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے تصدیق کرتا ہے کہ چربی کھائی نہ جائے بلکہ قربان گاہ پر جلائی جائے، اور 30ویں آیت میں وہ کہتا ہے خداوند کی آتشین قربانی کو لائیں، یعنی چربی کو لائیں، سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کیا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائیں۔ دونوں چیزیں نمایاں تھیں، سینہ ہلانے کی قربانی اور ران اٹھنے کی قربانی۔ سینہ ہلانے کی قربانی کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہے، اور ران کی قربانی ہمیں قوت کے تعلق سے بتاتی ہے۔ در حقیقت مسیح کی صلیب میں ہم سب سے پہلے محبت کو دیکھتے ہیں اور قوت کو دیکھتے ہیں۔ محبت تب دیکھتے ہیں جب اس نے جان دی۔ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اس کے جی اٹھنے میں ہم قوت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مسیح کی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، وہ اپنی ہی قوت سے جی اٹھا۔ اس لیے ہم یہ سینے میں دیکھتے ہیں، اور پھر ران کی قربانی اٹھانے میں، اور پھر محبت اسے صلیب تک لے گئی، اور قوت اور قدرت نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ ران ہلانے کی قربانی قوت کے تعلق سے ہے، اور سینہ ہلانے کی قربانی محبت کے تعلق سے بتاتی ہے، اور یہ دونوں مسیح کی صلیب پر ظاہر ہوئیں۔ صحیح۔ لیکن جب وہ 31ویں آیت میں کاہنوں کے حصے کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو، 32ویں آیت میں اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا، یہ واضح ہے کہ سینہ ہلانے اور ران اٹھانے کی قربانی کسے لینا چاہیے۔ سینہ ہلانے کی قربانی کاہن کے پورے خاندان کے لیے تھی، جبکہ ران اٹھانے کی قربانی اس کاہن کے لیے تھی جو اس قربانی کو پیش کرتا ہے۔ در حقیقت خدا سے برکت پائے بغیر اس کی خدمت کرنا ناممکن ہے، اور جب آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو برکات بھی ہیں، یقیناً، اور یہاں پر میری برکات سے مراد روحانی برکات ہیں۔ سینہ ہلانے کی قربانی کھانے میں نہایت سکون اور خوشی ہے۔ یہ محض برے کا سینہ نہیں ہے یا قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح کی محبت ہے جس کے لیے میں خود کو مخصوص کرتا ہوں اور اس سے خوراک لیتا ہوں، اور مسیح کی قوت جو جی اٹھنے میں ظاہر ہوئی خود کو مخصوص کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کاہن کے گھرانے کے تمام ایماندار جو مسیح کی محبت سے ہر روز محظوظ ہوتے ہیں، لیکن جو اس قربانی کو پیش کرتا ہے وہ کچھ اور سکھاتا ہے۔ محبت کے تعلق سے جیسی محبت میں نے تم سے رکھی ویسی ہی محبت آپس میں رکھو۔ محبت کے تعلق سے مجھے پہلے یوحنا کے 2 باب کی 26ویں آیت یاد آتی ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلیں جیسے وہ چلتا تھا، یعنی مسیح کی طرح چلنا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم داہنی رانت سے خوراک لیں۔ جیسے مسیح چلتا تھا میں بھی ویسے چلوں گا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رفاقت کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہم نے لیا ویسے ہی دیں بھی۔ جی اس نے ہم سے پیار کیا، ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ہماری خاطر اس نے صلیب پر اپنی جان دی، لہٰذا مقدسین کو بھی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ سینہ اور دہنی ران اٹھانے کی قربانی کو کھانے کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ کس قسم کی محبت ہونی چاہیے جو خداوند کی تسکین اور آسودگی کا باعث ہو؟ یہ کس قسم کی قوت یا خدمت ہے؟ آپ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ یہ بہت ہی اچھی آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ نتیجہ یہ ہے، اس نے ہم سے محبت رکھی، مطلب خدا نے اس کا آغاز کیا، نہ کہ ہم نے، اور یہ بات رویا سے تعلق رکھتی ہے۔ اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایماندار کے پاس تعلیم نہیں، کیونکہ تعلیم زندگی نہیں بدلتی، بلکہ وہ قربانی کھانے سے پرورش پاتا ہے۔ وہ سینہ ہلانے کی قربانی کھاتا ہے، اس لیے محبت رکھتا ہے، اور جب وہ ران کی قربانی کھاتا ہے تو
مسیح کا رویہ رکھتا ہے۔ اس لیے ایک ایماندار خداوند سے سچی محبت نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ سینہ ہلانے کی قربانی میں سے صحیح۔ نہ کھائے، یعنی مسیح کی محبت۔ بالکل۔ اور اس کی خدمت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مسیح کی قوت اور اس کی خدمت سے مکمل طور پر بھرا ہوا نہ ہو۔ جی شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ سلامتی کی قربانی کا مقصد ہے شرع گناہگار اور پاک خدا کے درمیان پل کا کام کرنا ہے، اور یہ پہلے اور دوسرے دن کھائی جاتی تھی اور تیسرے دن جلائی جاتی تھی، اور اس قربانی کا مقصد خداوند کا شکر کرنا اور خوشی منانا تھا، اور اس کی بنیادی شرط تھی کہ اسے پیش کرتے ہوئے یہ پاک ہوں۔ خطا کی قربانی گناہ کی قربانی کی طرح تھی، یہ نہایت پاک تھی کیونکہ یہ مسیح کے کفارے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر مسیح پاک نہ ہوتا تو وہ خود کو ہمارے لیے قربان نہ کر سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ کاہن کا حصہ سینہ ہلانے کی قربانی تھا جو اس کے خاندان کے لیے تھا، جبکہ داہنی ران اس کا حصہ ہوتی ہے جو اس قربانی کو پیش کرنے کا سر انجام دیتا ہے۔ صحیح، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ مسیح بائبل مقدس کی تمام کتابوں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور وہ پرانے عہد نامے کی تمام کتابوں، اس کے نبوتی حصوں کو سمجھنے کے لیے کنجی ہے، اور وہ تمام نشانات اور عکس کو سمجھنے کی بھی کنجی ہے۔ جی اٹھنے کے دن مسیح 2 شاگردوں کے پاس گیا جو اماوس کی راہ پر تھے، اور اس نے ان کو کلام مقدس میں سے اپنے تعلق سے تمام باتیں سمجھائیں، اور یقیناً اس نے ان قربانی اور شریعت کی طرف توجہ دلائی جو اس کے بارے میں تھیں۔ اور آج ہم نے خطا کی قربانی کی شرح کا مطالعہ کیا، اور یہ جانا کہ یہ مسیح کے اس کفارے کے تعلق سے ہے جو اس نے صلیب پر راست خدا کے حضور پیش کیا۔ لیکن ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے کہ مسیح خدا کی قدوسیت کی خاطر صلیب پر تھا، اور اس وقت وہ خود بھی پاک تھا۔ اس کی قدوسیت میں کوئی بھی کمی نہیں آئی تھی جب وہ صلیب پر تھا، کیونکہ وہ قدوس ہے۔ صلیب پر اس کا کفارہ کامل اور کافی تھا۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسیح کے پاس واحد حل کے طور پر آئیں جو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کا حل ہے۔ مسیح کے صلیبی کفارے کے بغیر گناہوں کی کوئی معافی نہیں، اور نہ ہماری خطائیں مٹائی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے آج کے پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے